लाड़काना, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये कर ही नहीं सकते हैं, और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। ये दूसरे पार्टीज़ का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रही हैं, और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है। आपको लिंक अप कर सकते हैं हमारा कराची का हॉस्पिटल से, जहां से आपका सूबा में भी, आपके प्रोविंस में भी हम दिल के हॉस्पिटल्स आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे चला सकते हैं, हमारा नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका बजट से वो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, उसके बावजूद जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, उसमें अगर हम पंजाब के डॉक्टर्स और NICVDs के डॉक्टर्स को एक सिस्टम बना सकते, समझता हूँ पूरा मुल्क में हम NICVD का ये दिल का हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज पहुंचा सकता है। तो हम बाकी सूबों को भी ये दावत देते हैं, वफाक को भी ये दावत देते हैं कि आए सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करें और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान की अवाम के लिए मुफ्त इलाज, दिल का मुफ्त इलाज हम पहुंचा सकते हैं। ये कोई वजह नहीं है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहां अवाम को मुफ्त दिल के इलाज मिल सकता है। ये हर पाकिस्तानी का हक है और हर पाकिस्तानी को ये सहूलत फराहम होना चाहिए। अगर हम कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लाड़काना में, सहबन में, खैरपुर में, मिट्टी में दिल के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जहां मुफ्त इलाज होता है, then there's no reason why चोलिस्तान से लेके गुजर खान तक हम दिल के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। there's no reason why फाटा से लेके पेशावर तक हम दिल के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। कल मुझे पता चला कि गवादर में UAE
نے ہمیں پیسہ دیا اور خان صاحب نے ایک دل کا ہاسپٹل کھولا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ مفت ہے یا نہیں, لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا چیریٹی پہ اپنا ملک ہمیشہ کے لیے نہیں چلا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے, ہمارے پاس یہ ریسورسز ہے, ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں یہ دعوت ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. میں پورا NICVD کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا شاندار پرفارمنس دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو گڈ گورننس ہے آپ کو نظر آتا رہے گا, اور ہم یہ جو NICVD کا ایگزامپل ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. ایک تو there's nothing wrong with public private partnership. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا, اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورا ایشیا میں we are the 6th best performing in public private partnership. باقی ممالک ملک ہیں, کنٹریز ہے, ان کے مقابلے میں سندھ حکومت مقابلہ کرتی ہے, اور ہم 6 نمبر پہ 6 نمبر پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارا پرفارمنس ہے. یہ اکانومسٹ کا رپورٹ ہے, یہ میرا اپنا اپینین نہیں ہے, یا کسی اور کا اپینین نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جگہ جگہ پہ پرفارم کر رہی ہے. اوبیسلی NICVD جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے, وہ سندھ حکومت کا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جن کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال کا جواب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے. پہلے آپ اسٹارٹ کیجیے. میں یہ کہوں کہ آج جو آپ لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی کہ یہ کیس اسلام آباد کی جگہ سندھ میں شفٹ کیا جائے, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی, اور ایک 3 ریفرنس جو ہے منی لانڈرنگ کی وہ فائل ہو رہے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی نے اس سے بنائی ہے ایسی, اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے, یا صرف بس وہ اعلیٰ سراج والی گرفتاری میں بھی ہوگا کہ 2-4 کرنے دیے اور آپ کو شکریہ. 2 points. فرسٹ, آپ کا پنڈی کا جو سوال ہے وہ تو ہمیں سب پتہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ڈیسیجن لیا گیا ہے, اور بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے. ہم ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ رول آف لا فالو کریں, آپ انصاف کریں, آپ جسٹس کریں. اور ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی رول آف لا میں, وہ ہے جورسٹکشن کا. اور جورسٹکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں کوئی جرم کرتے ہیں تو اسی اسٹیٹ میں آپ کا ٹرائل چلتا ہے. ویسے ہی پاکستان میں اگر آپ کسی شہر میں کوئی جرم کرتے ہو تو آپ کا انویسٹیگیشن, آپ کا ٹرائل, سب کچھ اسی شہر میں ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے. ہمارا انٹرنیشنل پریسیڈنس موجود ہے, جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے, پاکستان کی جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے. آپ صرف ہمارے لیے یہ ایکسپشن بنا رہے ہو, صرف بھٹوز کے لیے یہ ایکسیپشن بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا ٹرائل پنڈی میں ہوگا. ہمارا لیگل اعتراض ہے اس پہ, ہم ہر لیگل فورم پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے. ایک لیگل فورم یہ ہائی کورٹ تھا, آپ کہہ رہے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہوگا, لیکن یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, یہ رول آف لا کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے لیے مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاگو ہوگا. ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاگو ہونا چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو پھر جو پنجاب میں سارے کے سارے ہر جو انڈر ٹرائل پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں, جہاں جو جرم پنجاب میں ہوا, ان کو 100% ان سب کو آپ سندھ شفٹ کیا جائے. جو سندھ میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں. جو بلوچستان میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی, باقی کے لیے کوئی دوسرا قانون. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں, اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنایا اریسٹ کے لیے. اریسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی رول آف لا کے مطابق, انصاف کے مطابق ہوگا نہیں. کسی کے خلاف کوئی کنوکشن تو نہیں آیا. جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صرف کنوکشن کے بعد, اور وہ بھی سارے اپیلز ایگزاسٹ ہونے کے بعد,
آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اریسٹ کیا تو پھر آپ کو ہر پاکستانی کو صرف اور صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ رول آف لاء کے مطابق نہیں چلیں گے, دوگلا پالیسی ہوگا, ہر پاکستانی کے لیے دوسرا لاء ہوگا, ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہوں گے, تو پھر ہم اس کے مطابق اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے. جہاں تک احتجاج کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کرنا آتی ہے. 10 سال ہوئے ہیں ہم نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی موقع ملے ایک اچھا خاصا احتجاج دکھانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ موقع ملے گا. نوید لاڑق صاحب سما. میں سنٹینی کا بیورو چیف ہوں, ظفر ابو. میرا یہ سوال ہے کہ راول صاحب آپ نے ٹرین مارچ کی تھی حکومت کے پالیسیز کے خلاف, لیکن اس کے بعد جو ہے دبئی میں مظفر اویس ٹپی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد جس طرح یہ انتقامی کارروائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ جاری ہیں, تو یہ ٹرین مارچ کے بعد ہو سکتا ہے حکومت اور ناراض ہو گئی ہو. تو کیا آپ نے یہ بھی جواب دیا کہ اسٹریٹجی ہوگی, ہم احتجاج کریں گے, لیکن کیا اس طرح یہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی تحریک چلانے جا رہی ہے, کیونکہ جس طرح وہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے, اور جو آج ریفرنسز بھی داخل ہوئی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک اویس مظفر کی سوال ہے, میرا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے اویس صاحب سے 1-2 سال سے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا, غلط خبر تھا, اور جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ آپ کا ٹی وی اسکرینز پہ, پاکستان کے ٹی وی اسکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک بار پھر, اور 6 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں. تو اس قسم کے جھوٹے خبر اور تماشے کرتے رہیں گے. جہاں تک انتقام کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو, غریب کی آواز کو دبایا جائے, ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے, جمہوریت پسند کی آوازوں کو دبایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی ہمارا اپنی تاریخ سب کے سامنے ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے, جو پارٹی نے ضیاء مقابلہ کیا, ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, وہ کسی کٹپتی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے, ہم مقابلہ کریں گے کورٹس میں, سڑکوں پہ, پارلیمان میں. نوید لاڑق صاحب. دیکھو, میں نے میرا ہر تقریر جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن تک آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر تقریر میں میرا ایک رائے رہا ہے. اور ایز فار ایز ان کا ہینڈلنگ ہمارا معیشت کا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے, جس انڈیسیژن کے ساتھ, جس غلط پالیسیز کے ساتھ ہمارے معیشت کو چلانے کی کوشش کیا, ہر پاکستانی کو اس کا نقصان وہ اٹھا رہا ہے. چاہے وہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہیں, پاکستان کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا, گیس مہنگا, بجلی مہنگا, کھانے پینے کی اشیاء مہنگا. اور یہ اس عجیب حکومت ہے جہاں وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کے چیخیں نکلے گی, ریلیف دلانے کے بجائے, سپورٹ دلانے کے بجائے, مدد دلانے کے بجائے یہ لوگ اپنے معاشی پالیسی سے عوام کے چیخیں نکال رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے غریب کا احساس ہے. اگر غریب کا احساس ہے تو مہنگائی کے طوفان آپ نے کیسے کھڑا کر دیا اس ملک میں. اور لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جب کابینہ میں خان صاحب نے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ ایگریکلچر پہ ہمیں بریفنگ دے دے, تو وزیر خزانہ کہتا ہے مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں. آپ تو پھر تو یہ
عجیب صورتحال ہے جہاں آپ کے وزیر خزانہ کو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہو اور آپ کا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہو، تو پھر اس لیے آپ کے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک قسم جو معاشی حالات پیدا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت تحریک چلائے نہ چلائے، پاکستان کی عوام باہر نکلے گی۔ پاکستان کی عوام یہ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اس وقت جیسے میں نے کہا، کسانوں کا معاشی قتل، مزدوروں کا معاشی قتل، بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل، بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، کوئی بھی ان کے معاشی پالیسی سے سیف نہیں ہے۔ ہر پاکستانی شہری کو یہ نقصان یہ اٹھا رہے ہیں اور ہم زیادہ دیر تک یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ طارق درانی دنیا کوئی آپ کو شاگرد کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو بچہ کہتا ہے، روز اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، روز شیخ رشید صاحب کی جانب سے آپ کے خلاف کوئی بیان آتا ہے۔ ایک بار کل انہوں نے ایک بار پھر آپ کو شاگرد بنانے کی خواہش کا اظہار کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بلاول صاحب کو واپس کرتا ہوں، تم میرے شاگرد ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب میں نے جو پہلے پبلک سٹیٹمنٹس دیا تھا شیخ رشید صاحب کے مطابق کراچی کے پریس کلب میں، وہ میرا سٹیٹمنٹس ہے شیخ رشید صاحب کے لیے، آپ ان کو دیکھ لیں اور برائے میں پھر سے کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ نیکسٹ کویسچن۔ حنیف سوہاگ کے ٹی ایم